अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 29वां पारा है और आज हम शुरू करेंगे सूरह जिन। आप देखें कि एक तो जिन्नात के बारे में जानना और जिन्नात को समझना हमारे लिए हमेशा से एक जिसे कहते हैं फैसिनेटिंग चीज़ भी रही है। लोग इसको एक्सप्लोर करने की भी कोशिश करते हैं। तो जिन्नात की क्या हकीकत है और जिन्नात क्या करते हैं, तो उसको जानेंगे। और पहले हम तिलावत सुनते हैं आयत नंबर 1 से लेकर 6 तक की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ऊहिय इलय्य अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا۔ तो सूरह जिन हम देखिए, इससे पहले हमने सूरह नूह पढ़ी और सूरह नूह में हमने देखा कि किस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने मुसलसल जद्दोजहद की और उस जद्दोजहद के नतीजे में बहुत कम लोग थे जो कि ईमान लेकर आए। और हम देखते हैं कि ऐसे मौके जो होते हैं इंसान के लिए बहुत डिसहार्टनिंग हो जाते हैं। इंसान का दिल टूट जाता है कि हम इतने लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं लेकिन लोग हैं कि बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे। सूरह जिन में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दोबारा से मोटिवेट किया कि अगर एक मखलूक नहीं सुनती जिनका मकसद ही ज़िंदगी का ये होना चाहिए कि हमने अल्लाह को राज़ी करना है और वो राज़ी करने के जो तरीक़े हैं वो हमने अल्लाह ताला के जो इल्हामी पैगाम है उसके ज़रिए सीखने हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने और भी मखलूक बनाई है जो नज़र नहीं आती लेकिन वो भी अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हैं और वो उस ज़िक्र को सुन रही है। तो सूरह जिन में जिन्नात का ज़िक्र है और जिन्नात के मुख्तलिफ़ रवैये जो हैं, जिस तरह इंसानी रवैये होते हैं, उनका ज़िक्र है। इस सिलसिले में हम ये देखते हैं कि इसका जो शान नज़ूल है उसमें इब्न अब्बास से एक रवायत आती है और उसमें ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ औकास का जो बाज़ार था वहाँ पे जाया करते थे और इरादा ये किया करते थे कि वहाँ जाके तबलीग की जाएगी। अब शयातीन जो थे उनका क्या रवैया होता था, जो कि जिन्नात ही हैं, वो आसमान से ख़बरें उनकी टो लगाते थे और अब उन ख़बरों में टो लगाने में उनके लिए मुश्किलात आ गईं और उन्होंने देखा कि कोई ऐसी रुकावट आ रही है जिसकी वजह से जो कुछ हम जानना चाहते हैं और जिस तरह का हम शर फैलाना चाहते हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि किसी तरह से हम तलाश में निकलें और देखें कि कहाँ से ये रुकावट है। उसी दौरान एक जो जिन्नात की टोली थी वो कहीं से गुज़री थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त वहाँ पे मौजूद थे और नखला के मुकाम पर जो कि औकास के बाज़ार की तरफ जाने वाला था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। इन जिन्नात ने जब कुरान पाक को सुना तो उनको समझ आ गई
کہ یہی ہمارے شیطانی کاموں کے راستے میں ایک بیریئر ہے ہمارے لیے. اور جب انہوں نے سنا تو وہ بہت ہی امیزڈ بھی ہوئے, بہت ہی حیران بھی ہوئے, اور اس کو سننے کے بعد وہ اپنی ہی برادری, اپنی ہی قوم کی طرف واپس گئے, اور انہوں نے جا کر یہی بات کی کہ ہم نے ایک بہت ہی عجیب, بہت ہی ایک ڈیفرنٹ قسم کا کلام جو ہے اس کو سنا ہے. یہی بات آیت نمبر 1 جو ہے, پہلی آیت ہے, اس میں کہی جا رہی ہے کہ اس جماعت نے کیا کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور انہوں نے کیا کہا, اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا, کہ ہم نے ایک بہت ہی عجیب کلام سنا ہے. یعنی عجیب سے مراد یہ ہے کہ ایسا کلام کبھی بھی ہمارے سامنے نہیں آیا, نہ ہم نے کبھی ایسی بات سنی ہے. اور اس بات کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ان اے وے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امیزڈ بھی تھے, اور وہ اس پہ غور و فکر بھی کر رہے تھے. کیونکہ یہاں سے ہمیں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جنات, جس میں ہم جب شیاطین کی خاص طور پہ بات کرتے ہیں جو شر پھیلانے والے ہیں, تو ہم ہمیشہ ان کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. جنات کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ شاید ہمیں تنگ کرنے والے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنات کی بات کر کے ہمیں یہ بتایا کہ اگر ایک انسان جو ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے, ہمیں نظر آتا ہے, جس کو ہم کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بتانے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ اس پیغام کو نہیں سن رہا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن خیر کی بات جو ہے ان کو بھی جا کر ہٹ کرتی ہے, اسٹرائک کرتی ہے, اور وہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. آیت نمبر 2 میں آتا ہے, یہدی الی الرشد فآمنا بہ, جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں, اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے. یعنی آپ سوچیں کہ یہ جو جنات تھے, جب انہوں نے سنا, اس قرآن کو سنا, تو اللہ کے کلام کو سنا, تو ان کو جو بہت ہی اہم بات ہٹ کی, اسٹرائک کی, وہ کیا تھا کہ یہ رشد کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. ہدایت جو ملتی ہے وہ ایسی ہے کہ پن پوائنٹڈ ہے, آپ کو فوراً بات سمجھ آتی ہے, اور آپ کے اندر وزڈم آتا ہے, آپ کو طریقہ پتہ چلتا ہے. یہ دور سے دکھانے والا صرف راستہ نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہے کہ کسی نے انگلی پکڑ کر آپ کو وہاں تک پہنچا دیا, اور جب آپ وہاں پہنچے اور آپ نے پریکٹیکلی دیکھا تو وہ وہی تھا جو آپ نے سوچا تھا, یا آپ کو اینڈ رزلٹ وہی ملا جہاں پر آپ کو پہنچنا تھا. آپ دیکھیں کبھی کبھی آپ گوگل میپ پہ بھی کسی کو پن لوکیشن بھیجتے ہیں تو وہ کہیں دوسرے محلے میں پہنچ جاتا ہے, یا ساتھ والی گلی میں اس کو کہیں پہنچا دیتا ہے, یا کبھی کبھی روٹ ڈیفیکلٹ دے دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کو اس راستے سے نہیں آنا تھا. یا کبھی کبھی جب ہم پن لوکیشن بھیجتے ہیں تو ہم ان کو ساتھ انسٹرکشن دیتے ہیں کہ دیکھیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس گوگل میپ کا, کہ ہم تو اپنے گھر سے ہی بھیج رہے ہیں لیکن وہ آپ کو اس طرف سے یا اس طرف سے لے آتا ہے, تو پلیز وہاں پر آ کر آپ نے محتاط ہو جانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ملتی ہے, جو رشد ملتا ہے, وہ ایسا ہے کہ بالکل ٹھک کے آپ اسی جگہ پہ پہنچتے ہیں جو آپ کو کام بتایا, اگر آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. تو جنات اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جو کہ انسانوں کی طرح با اختیار ہیں کسی حد تک. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک ایسا سسٹم دیا, ایک رہنے کا طریقہ بتایا. یعنی انسانوں سے پہلے زمین پر یہی جنات تھے جو کہ اللہ کی مخلوق تھی, ان کو بھی یہی کام دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور عبادت کے طریقے سے اپنی زندگی گزاریں. ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ شر اور خیر میں فرق کریں. ان کو بھی اللہ کی اطاعت کے لیے کہا گیا تھا, توحید کے پیغام کو خود اپنانے کے لیے اور آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہا گیا تھا. اور انہوں نے بھی کیا کیا کہ وہ جو اختیار تھا اس کو صحیح استعمال نہیں کیا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ناراضگی بھی آئی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سورہ البقرہ میں ہی ہم وہ واقعہ دیکھتے ہیں جہاں پہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات ہوئی, تو فرشتوں نے یہ بات کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا آپ ایسی مخلوق کو بنانا چاہیں گے جو زمین میں فساد پھیلائے, خون خرابہ کرے. اور یہ بھی اسی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے تھا کہ جنات نے اس اختیار کو غلط استعمال کیا, جس کی وجہ سے آپس میں بھی لڑے اور بہت زیادہ انہوں نے تباہی مچائی. تو جنات اور ملائکہ کا بھی پھر فرق ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوق بنائی ہے اس میں فرشتے بھی ہیں, اور وہ فرشتے کیا ہوتے ہیں, فرشتے ہر بات وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی, وہ صرف اللہ کی عبادت پہ لگے ہوئے ہیں. یعنی سمجھ لیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے پروگرامڈ مخلوق ہے
جس کو جو ڈیٹا فیڈ کر دیا جاتا ہے وہ اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. لیکن ہم کیسی مخلوق ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ تو فطرتاً صلاحیتیں بھی دے دی ہیں یا ہمارے اندر پوٹینشیلز رکھ دیے ہیں, اور ہمیں بنایا ہی اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے. لیکن ہمیں کچھ اختیار دے دیا, یعنی وہ لمیٹڈ اختیار. آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ہمیں مکمل اختیار مل جائے تو ہم کیا کچھ کریں, کتنی تباہی کریں. یعنی اس سے خیر بھی نکل سکتی ہے, لیکن وہ جو ہمیں ایک لمیٹڈ اختیار ملا ہے ہم اسی میں الجھے رہتے ہیں, ہمیں اس اختیار کو صحیح طرح استعمال نہیں کرنا آتا. تو یہاں پر یہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ یہ جو جنوں کی جماعت تھی, جب انہوں نے سنا تو ان کو یہ بات سمجھ آ گئی. انہوں نے اس بات کو اپنے لیے بہت امپورٹنٹ لیا. اور یہاں پہ آپ دیکھیں جو یہ جماعت تھی, کتنے افراد تھے, یعنی اس جماعت میں جو یہاں پہ آیت نمبر 1 میں جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ نفرہ کا ورڈ آتا ہے. تو نفرہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی 3 سے 10 افراد کی جماعت تھی, یعنی کہ ایک چھوٹا سا گروپ تھا جو آیا, اور یہاں پر ان کے لیے ایک بہت امپیکٹفل منظر تھا جہاں پہ انہوں نے یہ بات سنی. اور اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر انہوں نے غور و فکر کرنا شروع کیا. اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کئی دفعہ ایک انسان جو ہوتا ہے وہ کسی ایک معاملے کی کھوج میں لگا ہوا ہوتا ہے, اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہاں سے کتنی خیر اس کو ملنے والی ہے, یا کوئی بات اس کو ایسے جا کر ہٹ کرتی ہے, ایسے جا کر اس کو اسٹرائک کرتی ہے کہ وہ جب سنتا ہے تو اسی میں کھو کے رہ جاتا ہے, یا اس کے مطابق اس کی زندگی ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. جیسے ہم نیوٹن کے وہ جو اس نے گریوٹی, لا آف گریوٹی کی بات جب اس کی آتی ہے, تو کیا پہلی دفعہ اس نے دیکھا تھا کہ وہ سیب نیچے جا کے گر رہا ہے؟ نہیں, کئی دفعہ اس کے سامنے کچھ نہ کچھ سیب گرا ہوگا, پھل گرا ہوگا, اور کچھ چیزیں نیچے گئی ہوں گی, لیکن اس کو وہ مومنٹ تھا جس میں اس کو فوراً یہ بات سمجھ آ گئی. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو, ہم جو بھی کر رہے ہوں, چاہے خیر کے کام میں ہیں, چاہے ہم کوئی غلطیاں کر رہے ہیں, ہم یا ایبسنٹ مائنڈیڈ کانشیسلی کچھ بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, ہمیں نیکی کے اس رشت تک پہنچنے کے بہت سے راستے دکھاتے رہتے ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم اس راستے کی طرف کتنا بڑھتے ہیں, کتنا اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کیونکہ جنات نے یہ کہا تھا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا, کہ ہم نے ایک قرآن سنا ہے جو کہ بہت ہی عجیب ہے, بہت ہی امیزنگ ہے, بہت ہی ڈیفرنٹ ہے, آؤٹ آف باکس کانسیپٹ ہیں اس کے. یعنی یہ باتیں ہمیں پہلے اسٹرائک ہی نہیں کی ہیں, پہلے ہم نے یہ سمجھی ہی نہیں. آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھیں نا, ایک انسان جو قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے اور بے غرض بے لوس آپ کے ساتھ کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, کیونکہ دنیا میں ہمیں ایسے افراد نظر آتے ہیں جو کسی نہ کسی مطلب کے لیے ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. تو ہم اس میں بھی ٹھٹک کے کہتے ہیں کہ یہ کیسے کوئی ایک انسان ہمارے ساتھ ایسا معاملہ جو کر رہا ہے. تو سننا بہت ضروری ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں اکثر اوقات ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعنی اگر ہم کوئی ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں, اس میں خیر کی بات ہے تو سوئچ کو فلپ کر دیتے ہیں, کسی اور چینل پہ چلے جاتے ہیں. ہمیں بتایا جائے کہ اچھا میری بات ذرا غور سے سن لو, جیسے اسپیشلی یوتھ سے بات کی جائے تو وہ آنکھیں رول کرتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اندر سے یہ کہتے ہیں اف یہ بڑوں کی تو عادت ہے ہمیں لیکچر دینے کی, تو سوئچ آف. تو سر ہلاتے رہتے ہیں, لیکن انٹرنلی کانشیس لیول پر کسی بات کو بھی اپنے اندر نہیں لے کر جاتے اور غور و فکر نہیں کرنا چاہتے. تو اسی لیے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو سننا ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی اچھا عمل ہے. آج کل اگر آپ کمیونیکیشن سکلز کے ایکسپرٹ سے بھی بات کریں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اچھا جو کمیونیکیشن سکل والا انسان ہے وہ ہوتا ہے جو ایکٹیو لسننگ کرتا ہے. یعنی آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں, جو بھی بات چیت ہو رہی ہے یا آپ سے کی جا رہی ہے, آپ اسے غور سے سنتے ہیں. تو جنات پہ بھی تب ایک اثر ہوا, ایک امپیکٹ آیا, اور انہوں نے کس معاملے میں یہ امپیکٹ فیل کیا جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک بہت ہی ڈیفرنٹ کلام سنا ہے. یعنی اس میں ان کو حق نظر آیا, اس میں ان کو ہدایت نظر آئی, اس میں ان کو ان کے ایمانی کیفیت بڑھی, یعنی اندر دل میں سکون سا محسوس ہوا. ان کو لگا کہ یہ جو ہر وقت اندر ہی جنگ چلتی رہتی ہے, سوچ کچھ اور کہہ رہی ہے, دل کچھ اور کہہ رہا ہے, اور ایکشنز جو ہیں وہ کسی اور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, ان کو لگا کہ یہ الائن ہو سکتے ہیں, کہ جو ہم سوچیں, جو ہم محسوس کریں اور جو ہم اپنا بیہیویئر دیں وہ سب بہترین ہو سکتا ہے.
معرفت ان کو اللہ کی ملنا شروع ہوئی اور ان کو لگا کہ جو بھی معاملات ہم لے کے چلتے ہیں ان میں بھی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائیں تو غور سے سنو اور اس پہ توجہ دو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی کہیں تلاوت ہو رہی ہو. جیسے آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو بزنس میں بھی انگیج ہوتے ہیں نا، اپنی دکان کھولتے ہیں، اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں، تو ساتھ ہی وہ برکت کے لیے قرآن کی تلاوت لگا دیتے ہیں. تلاوت چل رہی ہے اور وہ اپنے کام کر رہے ہیں، کسی کو کچھ انسٹرکشن دے رہے ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. یا یہ کہ کہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جب تک لوگ جمع نہیں ہوئے تو ہم نے تھوڑی سی ریسیٹیشن قرآن پاک کی لگا دی اور اس وقت بھی جتنی آڈینس ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں. تو قرآن پاک کی جہاں پر بھی تلاوت ہو رہی ہو، ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم چاہیے ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس وقت خاموش بیٹھنا چاہیے اور اس کو غور سے سننا چاہیے. تو قرآن پاک کا جو ایک امپیکٹ ہے نا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے وہ امپیکٹ چاہیے، میں بہت سے افراد کو دیکھوں کہ وہ کیسے انہوں نے کسی بھی قرآن کی مجلس میں گئے اور ان کی زندگی بدل گئی اور ان کو قرآن پاک کے ساتھ وہ ایسوسیشن محسوس ہوئی، یا جب وہ قرآن پاک کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں ان کو اتنا مزہ آتا ہے، مجھے کیوں نہیں مزہ آتا؟ تو مجھے اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرنی ہے سننے کی. اور اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جو سننے کا پروسیس ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے کلام کے لیے ایک رسپیکٹ لانی ہوگی اپنے دل میں. جیسے آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے 2 استاد ہوتے ہیں اور ایک استاد جس کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، چاہے وہ ہمیں کوئی ایسا بھی کانسیپٹ پڑھا رہا ہو جو بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت بورنگ ہے، لیکن ہم کیونکہ استاد کی عزت کرتے ہیں تو پھر اس کی بات غور سے سنتے ہیں. جب غور سے سنتے ہیں تو کئی دفعہ بہت مشکل باتیں بھی ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہیں. اس کے برعکس اگر آپ کو استاد پسند نہیں ہے، آپ کا اس کی بات سننے کو دل نہیں چاہ رہا، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ اچھے سے اچھی چیز بھی پڑھا رہا ہو لیکن آپ انٹرسٹ نہیں لیتے اور وہ بات آپ کے اندر بھی نہیں جاتی. تو عزت، اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم سطحی طور پہ اس کی عزت کریں، ہمیں دل سے عزت کرنی ہے کہ جہاں پہ اللہ کا کلام پڑھایا جا رہا ہے یا پڑھا جا رہا ہے تو وہاں پر ہم نے خاموشی اختیار کرنی ہے. دوسرا، ہم نے فوکس کرنا ہے کہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے. اب ہمارے جیسے لوگوں کا ایک ٹریجڈی سمجھ لیں بہت بڑی یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں عربی ہی نہیں سمجھ آتی، ہمیں ترجمہ تفسیر ہی نہیں آتی، تو جہاں پہ ہم سنتے ہیں تو ہم ٹھیک ہے اس بات سے تو ملحوظ ہوتے ہیں کہ تلاوت ہو رہی ہے اور اس کو اپنے اندر لے کر جائیں گے. اللہ کا کلام سننے سے بھی انسان کا دل نرم ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا. ہم ہر تھوڑی دیر بعد اپنے خیالات میں کھو جاتے ہیں. تو فوکس کرنے کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہم ترجمہ اور تفسیر سیکھیں اور جانیں تاکہ پھر ہماری توجہ بھی اچھی طرح رہے. تیسری بات یہ کہ ہم اپنے تھاٹ پروسیس کو انگیج کریں. یعنی ہم پھر بار بار جب ہم قرآن پاک کو سن رہے ہیں، جیسے آپ کسی ترجمہ اور تفسیر کی کلاس میں ہیں، رمضان میں بہت موقع مل جاتا ہے، اسی طرح بہت سی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حلقاز ہوتے ہیں. جیسے آپ مساجد میں جائیں، علماء کی مجالس میں بیٹھیں تو وہ کوئی نہ کوئی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، جو واضح نصیحت ہے وہ بھی قرآن کے ریفرنس سے ہو رہی ہوتی ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو سوچ کے ساتھ اس کو انگیج ہوتے ہیں کہ اچھا اللہ یہ کیا بتایا جا رہا ہے مجھے، اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہوئے ہیں اور میری اپنی زندگی کس طرح چل رہی ہے اور میری زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو پھر وہ کام کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنات نے یہ کیوں کہا تھا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ عجیب ہم نے کلام سنا ہے، کیونکہ اس کا ایک جو لنگوسٹک امپیکٹ ہے نا، یعنی جو زبان عربی زبان کو سمجھتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کتنی وسعت ہے، کتنی گہرائی ہے. آپ عربی میں ایک لفظ پڑھتے ہیں اور اگر آپ کو اس کی ٹرانسلیشن انگلش میں یا اردو یا کسی اور لینگویج میں بتانی پڑتی ہے تو آپ بہت ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ امپیکٹ ہی نہیں کریٹ ہو رہا ہوتا. آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ جس طرح سے وہ ایک لفظ عربی میں اس بات کو سمجھا رہا ہے اور کسی طرح نہیں سمجھایا جا سکتا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پھر آپ کو لنگوسٹکس کی طرف بھی جانا چاہیے، عربی زبان کو سیکھنا چاہیے. دوسرا اہم جو اس کا ایک ہم دیکھتے ہیں کہ امپیکٹ ہے یا اس کی جو خاص خصوصیت ہے وہ یہ کہ قرآن پاک جس طرح سے ایک پر حکمت کلام ہے.
یعنی ہمیں وہاں پہ کوئی بھی ایسی بات نہیں پتہ چلتی جو سائنسز کے اعتبار سے، انسانی نفسیات کے اعتبار سے، یا کسی بھی اور ہیلدی جو لائف سٹائل کا طریقہ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے کہیں پہ بھی کلیش ہوتا ہے. کلیش ہے تو وہ ہماری کچھ اپنی عقل کا فطور ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ بات نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. اور جیسے جیسے ہم قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں بھلائی اور بہتری ہی آنا شروع ہو جاتی ہے. تیسری بات یہ کہ اس کو پڑھنا جو ہے وہ نعمتیں اور وہ انسان کے لیے جو رحمتیں ہیں وہ لے کر آتا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ انسان کے دل کے اندر ہی سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور جب وہ سکون پیدا ہوتا ہے تو انسان کی زندگی بڑی بہترین ہو جاتی ہے، جس کو آج کل ایکسپرٹس کہتے ہیں نا، آپ کا پیراڈائم وہ شفٹ ہو جاتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ باہر آندھی طوفان ہے، بارش ہے، لیکن آپ کو چھتری پکڑنی آتی ہے، آپ کو اگر سردی ہے تو اپنے آپ کو گرم کرنا آتا ہے، اگر گرمی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے باہر کے حالات کو دیکھ کر اپنے اندر سکون کیسے لے کر آنا ہے، ٹھنڈک کیسے لے کر آنی ہے. تو یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ رہنمائی دیتا ہے اس راستے کی طرف. تو اس رہنمائی میں کیا ہوتا ہے، ہمیں ہماری زندگی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ پرنسپل ٹاسک کون سے ہیں، یعنی کون سی باتیں ایسی ہیں جس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں کچھ جگہوں پہ حد بندی کر دی ہے. یہ کنٹرول نہیں ہے، یہ کنٹرولنگ بیہیویئر نہیں ہے. کیونکہ بہت سے لوگ جب ہمارے دین کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ جی بہت بندشیں ہیں، بہت جگہوں پہ روکا گیا ہے. نہیں، یہ ایک حد بندی ہے، کیونکہ اگر ہم اس حد بندی سے باہر نکلیں گے تو کیا ہوگا، ہم اپنی زندگی کو بھی خراب کریں گے، اور جو ہمارے ارد گرد افراد ہیں ان کی زندگی بھی تباہی کی طرف جائے گی. یہ ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے، ہمیں اویئرنیس دیتا ہے کہ سینسٹیو بناتا ہے. سینسٹیو اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، سینسٹیو پوری امت کے لیے بناتا ہے. پھر یہ کہ آخرت کے معاملات کے لیے بناتا ہے. پھر یہ کہ جو ہمارے حقوق العباد ہیں، جو ہمارے پیارے ہیں، جن کے ساتھ ہمیں رشتوں کو کیسے نبھانا ہے اس معاملے میں بناتا ہے، اور اپنے لیے بھی کیسے کوئی زندگی میں گول سیٹنگ کرنی ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات جو انہوں نے سیکھی وہ کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کسی صورت میں بھی، یعنی آؤٹ رائٹ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی اس کے برابر رکھ دینا ہے، وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، وہ کام ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر اسی بات کی مزید وضاحت آیت نمبر 3 میں آتی ہے، اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے اور نہ ہی بیٹا. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس کی جو عظمت ہے اس کا پتہ چلتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کا حکم ہی سب سے بڑا ہے، تو ان کو یہ پتہ چلا کہ جی فعل میں، ذکر میں، احسان میں، بادشاہت میں، عظمت و جلال میں، نعمتیں دینے میں رب جو ہے وہ ہر حساب سے بلند ہے. ہر حساب سے اللہ تعالیٰ کا رتبہ وہ ہے. کیونکہ دیکھیں جو فیملی ہونا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ یہ ذکر کرتے ہیں نا کہ جی اللہ کا کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو فیملی ہونا ہے نا، ہم اس کو ایز اے اسٹرینتھ دیکھتے ہیں، لیکن وہی فیملی ہماری ویکنیس ہوتی ہے. یعنی اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو ان کو ڈپریشن ہوتا ہے، اگر کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو تو وہ بھی پریشان ہوتے ہیں. بہت سے آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں وہ ایک حد تک تو کہتے رہتے ہیں کہ میں نے شادی نہیں کرنی، لیکن شادی نہیں کرنی، دوستیاں بہت کر لینی ہیں. شادی نہیں کرنی، ایکسٹرا میرٹل ہر طرح کے جو تعلقات ہیں وہ رکھ لینے ہیں. تو کسی نہ کسی جگہ پہ وہ نیڈ ہوتی ہے نا، وہ جو ہمارے ساتھ آ کے ٹکراتی ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کام کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری فیملی کی نیڈ رکھی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کتابوں پہ کتابیں لکھ رہی ہے کہ جی فنکشنل فیملی کیسی ہونی چاہیے اور ڈس فنکشنل فیملی کیسی ہوتی ہے. آپ پیرنٹنگ کوچ بن جائیں، پیرنٹنگ ایکسپرٹ بن جائیں تو آپ دیکھیں آپ کتنے مشہور ہو جاتے ہیں. میں بھی کیونکہ بہت سے ٹاپکس کے اوپر بات کرتی ہوں اور پیرنٹنگ ہی میری ایک اسپیشلٹی ہے، تو میں اگر کسی بھی اور ٹاپک کے اوپر بات کروں جو کہ ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، تو شاید چند افراد اس کو سن لیتے ہیں اور اس بات پہ تھوڑا سا توجہ دیتے ہیں. لیکن پیرنٹنگ کا کوئی ٹاپک ہوگا تو آپ دیکھیں کہ ہزارہا افراد اس کو سنتے ہیں، کیونکہ ہماری نیڈ ہے یہ پیرنٹنگ جو ہوتی ہے، یا اولاد یا والدین یا باقی حقوق العباد یا حقوق لوگوں کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ رہنا، سوشل کنیکشنز کرنا، اللہ تعالیٰ کی یہ نیڈ نہیں ہے. ہمیں اس سے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے اوپر ہے، اور یہی اس کی طاقت اور قوت اور جو اللہ تعالیٰ کا پورا سسٹم ہے اور اس کا خالق ہونا ہے جو ہمیں بتاتا ہے. آیت نمبر 4 کو دیکھیں. اور یہ کہ ہم میں ایک بیوقوف اللہ کے بارے میں
خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا۔ اب آپ دیکھیں جب وہ آپس میں یہ انٹریکشن کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو جنات ہیں ان کا بھی سوچنے کا سٹائل ہماری طرح کا ہے، کریٹیکل تھنکرز ہیں، ایکٹیو لسنرز ہیں ان میں، اور اسی طرح سے وہ کوئی اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، اور اسی سوچ کی وجہ سے وہ ایسی باتیں بھی وہاں پہ ان کو اینالائز کر رہے ہیں کہ جی ہمارے اندر ہی کچھ افراد ایسے ہیں جو کہ بہت غلط کام کرتے ہیں اور حق کو نہیں مانتے ہیں۔ تو جنات میں جس طرح انسانوں میں کچھ احمق لوگ ہوتے ہیں جن کو بات کو سننا چاہیے، بات کو ماننا چاہیے، وہ نہیں کرتے، تو اسی طرح سے جو جنات ہیں ان میں بھی موجود ہیں۔ تو کیونکہ جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی دے دی نا، اب وہ کیا کریں، اس کیپیسٹی کو وہ صحیح ڈائریکشن میں بھی لے کے جا سکتے ہیں، غلط ڈائریکشن میں بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ بھی تجزیہ کر لیا کہ پیئر پریشر ہماری سوسائٹی میں بھی ہے، ہمیں بھی ایسے افراد ملتے ہیں جو کہ حق سنتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور یہ چیلنج ہمارے ساتھ بھی موجود ہے۔ ہم بھی اپنے ارد گرد ایسے ہی تمام باتوں کو دیکھتے ہیں، اور اسی پہ پھر ہم پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اس نے بھی قرآن پڑھا، اس نے بھی قرآن پڑھا، پھر یہ کیوں نہیں یہ کام کر رہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم حق سنتے ہیں نا، تو بجائے اس کے کہ ہم صرف اس وجہ سے پریشان ہو جائیں کہ اچھا میں تو فلاں کو جانتی ہوں، وہ تو بہت عرصے سے قرآن کی مجالس میں جا رہی ہیں لیکن ان میں تو یہ تبدیلی نہیں آئی، یا کبھی کبھی آپ کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی دین کے مجلس میں جاتے ہیں اور آپ کی زندگی ٹرانسفارم ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے ارد گرد کے افراد آپ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں، بیٹھ کے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو میں بھی قرآن پڑھ رہی ہوں بہت عرصے سے لیکن اتنا ایکسٹریمسٹ نہیں ہو جانا چاہیے، آپ کو ماڈریٹ رہنا چاہیے۔ یعنی ان کے دماغ میں ماڈریٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ دنیا میں بڑی اچھی طرح سے فٹ ہو رہے ہوں، چاہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑ جائے۔ تو ان جنات نے جب سنا تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے پوری بات کو بیان کیا، صرف یہی بات نہیں کہہ دی کہ جی ہم قرآن سے بہت امپریس ہوئے، ہم کسی مجلس سے بہت امپریس ہوئے، انہوں نے اب اس کو ڈیٹیل بتائی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بات کی کہ ہمیں یہ پتہ چلا، انہوں نے گائیڈنس کی بات کی کہ ہمیں گائیڈنس ملی، انہوں نے یہ بھی انالیسس کر لیا وہاں پہ کہ ہماری ہی کمیونٹی میں کچھ لوگ ہیں وہ یہ بے وقوفی کر رہے ہیں کہ اس بات کو جس طرح سمجھنا چاہیے، حق بات کو اس طرح نہیں سمجھ رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 5 میں آتا ہے اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں۔ یعنی انہوں نے جب وہ قرآن کو سنا سمجھا تو ان کو لگا کہ یہ بالکل لاجیکل بات نہیں لگ رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان سنے ایسا کلام اور پھر کوئی غلط باتیں لگائے۔ ہمیں اپنے اس جنات کی کمیونٹی میں بہت زیادہ پریشانی ہے۔ تو بات وہ یہاں پہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یعنی ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ تو ایک کم عقلی کی بات ہے نا کہ انسان کے سامنے اتنا لاجیکل بات آئے، اتنی اچھی بات آئے، خالق کا ہمیں پتہ چلے، خالق کی پہچان ہو، اپنے بارے میں پتہ چلے مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور پھر بھی ہم نہ سننے کے لیے تیار ہوں، ہم کسی خیر کی بات کو نہ سننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ دیکھیں پوری دنیا اس وقت جیسے بات کرتی ہے، مسلمان کا نام آتا ہے تو وہ اس کو فوراً ٹیررزم کے ساتھ اور سختی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ اور بہت ایکسٹریم بیہیویئرز کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا اس میں بہت بڑا رول ہے کہ جس طرح سے ایک مسلمان کو پورٹری کیا جاتا ہے، اور ہم بھی پھر گھبرا جاتے ہیں اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی اگزامپل آتی ہے۔ لیکن اصل بات جہاں پہ ہمیں کیا سمجھ آتی ہے وہ یہ بات ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جب لاجیکل بات سن رہے ہیں، ہم جب ایسی بات کہیں پہ پڑھ رہے ہیں جو بالکل ہمیں بہترین بنا رہی ہے ہر حساب سے، یعنی کہ قرآن پاک کا اگر آپ ایک وہ کور ٹو کور پڑھنا شروع کرتے ہیں آیات کو اور اس کے مطابق سیرت سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کا شان نزول سمجھتے ہیں، تو آپ ایک بہترین انسان بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں ہے۔ تو وہ یہ بات کریں کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے یہ جو یہاں پہ بات آ رہی ہے نا، وہ انا ظننا، ان کا جو ظن ہے، ان کا جو گمان ہے، ان کی جو لائکنگ ہے، ان کی جو فالوئنگ ہے، ان کا جو پیراڈائم ہے، وہ جن آئیڈیالوجیز کو لے کے پھر رہے ہیں، تو اصل پرابلم ان کی زندگی میں یہ آ رہی ہے کہ کیونکہ انہوں نے جھوٹی باتوں کو اپنی زندگی میں اتنا رکھا ہوا ہے کہ خیر کو سمجھنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ جیسے ایک انسان بہت زیادہ جنک کے پیچھے اپنی زندگی لگا دے نا، ہر وقت جنک کھاتا ہو، بازاری چیزیں کھاتا ہو،
اب آپ اس کو گھر کا کھانا دے دیں تو وہ نہیں کھا سکتے. جو لوگ روز گوشت کھاتے ہیں وہ سبزی نہیں کھا سکتے، حالانکہ ہر طرح کا جو میڈیکل سائنس ہے وہ اس وقت کہہ رہی ہے کہ آپ سبزیاں زیادہ کھائیں کیونکہ بیمار ہو رہے ہیں آپ لوگ بہت زیادہ. لیکن ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، ہم نے تو یہی کھانا ہے. بچے جیسے بہت زیادہ میٹھا کینڈیز وغیرہ کھاتے ہوں تو ان کو بھی جب ہم دینے کی کوئی چیز کوشش کرتے ہیں ہیلدی تو وہ نہیں کھانا چاہتے، وہ پھل نہیں کھانا چاہتے. تو اسی طرح انسان جب اپنی لائکس ڈس لائکس میں جو ظن میں جو گمان اس نے اپنے ساتھ اٹیچ کر لیے ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں تو ان سے پیچھے ہٹنا مشکل ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں دیکھتی ہوں کہ آج کل کا جیسے فکشن کا لٹریچر ہے، اب بہت سی نوجوان نسل جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور اس کو سنتے بھی ہیں، آڈیو بکس ان کی سنتے ہیں. اور اگر ان کو روکا جائے کہ آپ یہ نہ پڑھیں، وہ کہتے ہیں لے آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ ریڈنگ کرنی چاہیے، اب ہم ریڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کو اس پہ بھی اعتراض ہے. لیکن آپ دیکھیں وہاں سے کون کون سی آئیڈیالوجیز آپ لے کر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جب آپ قرآن پاک کو سنتے ہیں تو اب آپ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ کی بہت ساری جو شخصیت کے اندر کچھ کانسیپٹ وہاں پر جا کے جمع ہو جاتے ہیں، اب ان سے اپنے آپ کو بچانا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امتحان انسان کا یہی ہے کہ جو وہ ایک خیالات کا جنگل ہے، اس کے ارد گرد آئیڈیالوجیز ہیں جو ہر طرف سے پھیلی ہوئی ہیں، انسان اس میں سے صحیح چیز کو پک کرے، صحیح بات کو سمجھ سکے. اور اس کا ہمیں انالیسس ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے ہم سے کچھ کام ابھی کیے نہ جا رہے ہوں، لیکن اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ کام درست ہے اور ہمیں کرنا چاہیے، اتنا بھی اگر ہم بول دیتے ہیں تو ہاف جاب از ڈن. یعنی صحیح بات کو صحیح کہنا بہت ضروری ہے. اگر ہمیں صحیح بات کو صحیح نہیں کہنا آتا تو پھر سمجھ جائیں کہ ہم بہت سے معاملات میں بہت زیادہ اپنے آپ کو مشکلات میں رکھیں گے. آیت نمبر 6 کو دیکھیے. بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے. اب انسانوں اور جنات کا یہ جو آپس کا سلسلہ ہے وہ کس قسم کا ہے؟ وہ سلسلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک مخلوق ہے جس کو مٹی سے بنایا، وہ ہم ہیں انسان. ایک مخلوق ہے جس کو آگ سے بنایا، اور یعنی ڈفرینٹ مٹیریل سے بنایا گیا، وہ ہیں جنات. اب انسان کی کچھ اور فزیکل پراپرٹیز ہیں اور جنات کی کچھ اور ہیں. اور اس میں سے جنات کی ایک پراپرٹی یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتے. تو اب آپ دیکھیں جب ایک مخلوق نظر نہیں آتے نا تو ان سین ہو جاتا ہے. جب ان سین ہوتا ہے تو ظاہر ہے انسان کو اس سے تھوڑا سا ڈر لگنے لگتا ہے، تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے. جیسے اگر میں یہ اپنا جو ہے کتاب ہے اس کو ایسے اٹھاتی ہوں تو آپ بالکل بھی امپریس نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ میں سے ہر شخص یہ کام کر سکتا ہے. لیکن اگر میرے ہاتھ نہ ہو، جیسے کوئی جن ہے اس کو اٹھا کے اوپر کر رہا ہے، تو ہم کیوں امپریس ہو جائیں گے؟ ہم اس لیے امپریس ہوں گے کہ وہ ہمیں ہوا میں معلق نظر آئے گی، تو ہم کہیں گے کہ کیسے کتاب اٹھ کے اوپر چلی گئی، یہ کیسے ہو گیا. تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو جنات ہیں کیونکہ نظر نہیں آتے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اور خصوصیات دی ہوئی ہیں. تیزی سے چلے جاتے ہیں، اوپر جا سکتے ہیں خود سے، ان کو کوئی راکٹ اور جہازوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اب اس میں کوئی شر پھیلانے والے جو ہیں وہ شر پھیلانے کے لیے بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتے. اور انسان بھی کیونکہ ایسی با اختیار مخلوق ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ اگر آپ دیکھیں نا، دو شر پھیلانے والے ہیں، ایک انسان ہے جو شر پھیلانا چاہتا ہے، ایک جنات ہیں جو کہ شر والے ہیں. جب وہ دونوں ملتے ہیں تو بڑا ہی کلر قسم کا کومبو ان کا ہوتا ہے، اور اس کمبینیشن کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ بہت سی خرابی کرتے ہیں. اور اسی کمبینیشن کی وجہ سے یہ جو جنات ہیں اور فتنے میں پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. کیسے فتنے میں پڑتے ہیں؟ ان کو لگتا ہے کہ جی ہم تو اور غلط کام کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی روکنے والا، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایسے ہی جو فتنے والے جنات ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بھی بتائی ہیں. جیسے ایک دعا آتی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک آدمی تھا اور اس نے کہا کہ میں رات کو نہیں سو سکا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے ایک بچھو نے کاٹ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ دعا پڑھ لیتے، یعنی کہ یہ صبح شام کی دعاؤں میں ہم دیکھتے ہیں آتی ہے کہ اگر آپ یہ دعا پڑھ لیتے تو اللہ تعالیٰ تمہاری خود حفاظت فرماتے. کیونکہ اس میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تمام اس چیز کے شر سے جو کہ اللہ نے پیدا کی ہے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی مخلوق بنائی ہوئی ہے. تو ان جنات سے بچنے کے لیے، ان کی بہت سی مسائل سے بچنے کے لیے بھی ہمیں اپنی حفاظت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ اپنی سرکشی میں اسی وجہ سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کی جو ہے نا سرکشی بڑھتی کیوں ہے؟ جب انسان ان سے ڈرنا شروع ہو جائے، جب انسان کفر کی طرف چلا جائے، جب انسان کسی اذیت میں ہوتا ہے. کبھی کبھی مجھ سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں، مثلا کوئی مینٹل ہیلتھ کا چیلنج کسی کا ہو تو مجھے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی جنات کا معاملہ ہے، کوئی جادو ہے، کوئی سحر ہے، کوئی نظر ہے، یا اس طرح کے اثرات ہیں، یا کوئی مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہے. تو میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چلتی ہیں، کیونکہ جب انسان اپنے مینٹل کسی کیپیسٹی میں کمزور ہو جاتا ہے تو پھر ایسی جو قوتیں ہوتی ہیں وہ بھی زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ میڈیکل سائنسز اور جو مینٹل ہیلتھ کا ہے نا، اس میں کوئی کلیش نہیں ہے. یہ صرف جب کوئی سمجھتا نہیں ہے بات کو، یعنی کہ اگر میڈیکل سائنسز کو نہ سمجھے یا سائیکالوجی کو نہ سمجھے ایز اے سبجیکٹ، یا یہ کہ دین کو نہ سمجھے کہ دین میں ہمیں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے، تو تبھی یہ کلیش آتا ہے. بلکہ حقیقت کیا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ کسی قسم کا بھی کوئی مینٹل ہیلتھ کا چیلنج آ رہا ہے، تو جہاں پر آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، کوئی اپنی تھیراپیز کرواتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ رقیہ ہے، ساتھ ساتھ دم ہے، ساتھ ساتھ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان اثرات سے بچنے کے لیے مسنون طریقے جتنے ہیں ان کو سب کو اختیار کرنا چاہیے. اور اسی سے آپ دیکھیں کہ پھر یہ قوتیں ہم سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح اگر ایک انسان میل پریکٹس کرتا ہے، ہم خود ہی غلط کام کریں، اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مارے ہیں، تو کیا ہوگا کہ یہ بھی مسائل ہماری زندگی میں زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح ہم جنات کو بڑی چیز سمجھیں، اور کچھ لوگ جنات سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنی باتوں میں ان کو اپنے سے سپیریئر کسی طرح سمجھتے ہیں، اپنے سے زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں. تو جو سرکش جن ہوگا وہ اپنے آپ کو اور مضبوط سمجھنا شروع کر دے گا. اسی طرح اگر خود غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو وہاں پر تو یہ ساری قوتیں موجود ہیں. یا یہ کہ غلط رویے انسان جب اختیار کرنا شروع کرتا ہے تو پھر بھی یہ قوتیں جو ہیں وہ شدت اختیار کر دیتی ہیں. اب کتنی امپورٹنٹ ٹپس ہمیں یہاں مل رہی ہیں. اور اب دیکھیں کہ یہ صرف ہم جیسے انسانوں اور جنات کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہ سوچیں، دنیا میں جب بلنگ ہوتی ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتی ہے. یعنی جب کسی کالج یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ جاتا ہے، اور اب تو یہ بلنگ اسکول کے لیول پہ بھی آنی شروع ہو چکی ہوئی ہے، تو کیا ہوتا ہے ایک بچہ جو ذرا ڈرتا ہے، کمزور ہے، پیسو ہے، تو جو انسان بلی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے نا، جس کے اندر کوئی سرکشی ہوتی ہے، وہ ایسے بچے کو ڈھونڈتا ہے. وہ اپنے جیسے ایسے دبنگ قسم کے بچے کی طرف نہیں آئے گا، وہ اس بچے کی طرف جائے گا جس کے بارے میں اس کو ڈر ہوگا کہ جی یہ میری بات نہیں سنے گا. وہ ایسے بچے کے پاس جائے گا جس کو وہ کہے گا پیچھے ہٹو، وہ پیچھے ہٹ گیا. جگہ دو، اس نے دے دی. پینسل دو اور دھکا دیا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. تو وہ ایسے بچوں کو پھر بلی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس کا یہ طریقہ بھی نہیں ہوتا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں کچھ پش کرے تو تم اس کو زور سے پش کرنا، کوئی مارے تو تم اور زور سے مارنا. نہیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کو سکھانا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بلی ہوتا ہے تو ہم نے اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اس سے کیسے بات کرنی ہے. یعنی اس میں بھی کوئی بہترین رویہ ہوتا ہے، اور اس کو جو عام زبان میں کہتے ہیں اسرٹیو طریقہ ہوتا ہے. جب آپ بچوں کو اسرٹیو بناتے ہیں اور اگریسو نہیں بناتے تو پھر وہ صحیح طریقے سے چلتے ہیں، اور ان ساری سرکش جو لوگ ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو یہاں تک ہمیں جو آج بات سمجھ آ رہی ہے، ایک تو جنات کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، اس میں اچھے جن بھی ہیں، اس میں برے جن بھی ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی سننا چاہتا ہے نا اور اس کے اندر خیر ہوتی ہے، اس خیر کو چمکاتا ہے تو وہ بہترین ہو جاتا ہے. ہمیں یہاں پہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ سرکش جو کچھ بھی افراد ہو سکتے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں ہیں یا جنات میں ہیں، اس کی سرکشی میں ہمارا بھی رول ہوتا ہے. یعنی ہمارے بھی اگر کوئی ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو ہم نے بھی کچھ ایسے بیہیویئرز دیے ہیں کہ ان کو اتنی سپیس دے دی ہے کہ وہ غلط سے غلط کام کر کے جو دل چاہتا ہے وہ کر لیں. تو یہاں تک اب ہم سمجھیں، اور جو دعائیں ہیں حفاظت کی ان کے بارے میں بھی غور و فکر کریں، اور یہ بھی سوچیں کہ جب ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ہم کتنی ایکٹیو لسننگ کرتے ہیں، کتنا اس کا امپیکٹ لیتے ہیں. اور انشاءاللہ اس سے آگے مزید ہم کل بات کریں گے کہ سورہ جن میں اور ہمیں کیا کچھ سکھایا جا رہا ہے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.